रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 65 सूरह आराफ। व इला और तरफ आदिन आद के अख़ाहुम उनके भाई हूदन हूद को भेजा। क़ाला कहा या कौमी ए मेरी कौम उअबुदुल्लाह इबादत करो अल्लाह की माँ नहीं लकुम तुम्हारे लिए मिन इलाहिन कोई इला गैरु उसके अलावा कोई इला नहीं है। अफला तत्तकून क्या तुम तक़वा इख्तियार नहीं करते, क्या तुम डरते नहीं हो। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया ए मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं हो। तो अब देखिए कल हमने पढ़ा था नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के मुतालिक के जिनमें क्या हुआ था, गर्क हो गए थे तमाम लोग, सिर्फ उन्हीं ने निजात पाई थी जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए थे। तो तूफ़ान नूह के बाद भी एक मुद्दत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे। फिर उस तूफ़ान के तकरीबन 600 साल बाद सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया और इसके अफसाने अरब में बहुत आम थे, ज़ुबानों पर आम थे। उस कौम को आदे ऊला भी कहा जाता है और उसकी शानो शौकत भी इसी के ज़रबुल मिसल थी और दुनिया से उसका नामो निशान तक मिट जाना ये भी एक ज़रबुल मिसल बन गया। और इसी शोहरत की वजह से अरबी ज़ुबान में हर कदीम चीज़ के लिए आदि का लफ्ज़ बोला जाता है। तो इस कौम का असल मस्कन जो था वो अहकाफ का इलाका था जो मजाज यमन और यमामा के दरमियान जनूब मगरिब में वाक़े है। तो ये कौम क्या थी, ये बड़ी कदावर थी, मजबूत थी और उसी की तरह सरकश भी थी। तो ज़मीन में रहने के लिए ये शहरों के शहर इन्होंने जो थे वो दूर तक बसा रखे थे। बुत परस्ती में बुरी तरह ये लोग फंसे हुए थे और सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें बुत परस्ती से मना किया और समझाया कि ये बुत तो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते और ना ही उनका कुछ संवार सकते हैं। तो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो जो हर चीज़ का खालिक व मालिक है और हर किस्म के इख्तियारात और तसर्रुफ़ात जो हैं वो उसी के कब्ज़ा कुदरत में हैं और ये बुरी रविश से क्या हो जाए, ये बाज आ जाए किसी तरह। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी इसी कौम आद के एक शरीफ ख़ानदान से थे जिन्हें अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। तो उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को अहमक और बेवकूफ़ करार दिया, उनको झूठा बताया और हज़ारों कोशिशों के बावजूद भी सीधे रास्ते पर ना आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर दिया। और अल्लाह ने उन्हें तूफ़ानी हवा के ज़रिए हलाक किया था जो 8 दिन और 7 रात मुसलसल चलती रही थी। तो इसका मज़ीद आगे जाकर हम वाक़या पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो यहाँ पर अभी इतना सा ही वाज़े किया गया कि कौम आद पर अल्लाह ताला ने तूफ़ान का कौन सा तेज़ आंधी की सूरत में तूफ़ान का अज़ाब भेजा था। आगे देखिए क़ौला कहा अल मलाउ सरदारों ने अल्लज़ीना जो काफ़रू काफिर थे मिन कौमिही उसकी कौम में से इन्ना बेशक हम लाना रौका हम देखते हैं तुम्हें फ़ी सफ़ाहतिन बेवकूफ़ी में व इन्ना और हम लाना ज़ुन्नुका और हम अलबत्ता गुमान करते हैं आपको मिनल काज़िबीन झूठों में से। तो वही बात कि उनको झुटलाया गया है यहाँ पर इस आयत में। तो जब हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि अल्लाह अकेला ही तुम्हारे सारे के सारे काम संवार सकता है, उसे किसी के भी ताउन की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये वो बातें हैं या तो तुम कम अकल हो, ये तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तुम कम अकल हो या मोटी सी बात ही नहीं समझ आ रही तुम्हें या फिर तुम झूठे हो। यानी कि उनको झुटलाने की हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की। आगे आयत नंबर 67 क़ाला कहा या कौमी ए मेरी कौम फ़ी बी मुझको सफ़ाहतुन बेवकूफ़ी वलाकिन्नी और लेकिन मैं रसूल हूँ मिन से रब्बिल आलमीन की तरफ से। उन्होंने कहा कि मेरी कौम मुझ में हमाकत की तो कोई बात नहीं है। बी मुझ में सफ़ाहतुन
نہیں ہے کوئی بے وقوفی، ولیکنی اور لیکن میں کیا ہوں، رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ ابلغکم پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغام یا رسالت ربی اپنے رب کا، وانا اور میں لکم تمہارے لیے ناصحٌ خیر خواہ ہوں، امین امانت والا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم کیا ہے، میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں نادان یا جھوٹا نہیں ہوں، اپنے پاس سے میں کچھ نہیں کہہ رہا اور خود ہی کوئی بات بنا کر اللہ کے ذمے نہیں لگا رہا، حقیقتاً میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں کسی روز بری حالت میں نہ پہنچنا پڑ جائے، اس لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں اور اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ اواعجب تم کیا تعجب کیا تم نے، ان یہ کہ جاءکم آئی تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک شخص پر، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ ڈرائے تم کو، واذکروا اور یاد کرو، جس وقت جعلکم کیا تم کو، خلفاء جانشین کیا، من بعد قوم نوح کی قوم کے بعد، وزادکم اور زیادہ کیا تمہیں، فی الخلق پیدائش میں، بسطہ پھیلاؤ، اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ کیا مراد ہے، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس کوئی ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، تمہیں کوئی نصیحت کی بات پہنچا رہا ہے تاکہ وہ شخص تمہیں ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، اور کیا ہے تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی بعض روایات کے مطابق عاد کے لوگوں کے قد جو تھے وہ اوسطاً 12 ہاتھ تھے، تو انسانوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ دوسرا پھر انہیں رزق کی فراوانی بھی دی تھی۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام نے اللہ کے احسانات جتلا کر انہیں کیا بتایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی نہیں چھوڑی تھی، تو ان کا جو حشر ہوا تھا وہ تمہارے سامنے ہے، تو اب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو۔ قالو انہوں نے کہا اجئتنا کیا آیا ہے تمہارے پاس، لنعبد تاکہ عبادت کریں ہم اللہ کی وحدہ اکیلے کی، ونذر اور چھوڑ دیں ہم ما جو کانا تھے یعبد عبادت کرتے آباؤنا ہمارے باپ دادا، فاتنا پس لے آؤ ہمارے پاس، بما اس سے جو تعیدنا وعدہ دیتا ہے تو، ان کنتا اگر تو ہے، من الصادقین سچوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہمارے پاس اس لیے تم آئے ہو کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جس کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ تو بس ہم کو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ جواب میں قوم نے وہی جواب دیا جو عام طور پر شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ مشرکین دیتے تھے کہ ہم بھلا اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ ہمارے جو اسلاف تھے ہم سے بہت زیادہ نیک تھے اور عالم تھے، ہم تمہاری یہ بات کبھی نہیں مانیں گے، اگر تم فی الواقع سچے ہو بھی تو جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ دیکھیے قولا کہا، قد تحقیق واقع ہوا، علیکم تمہارے اوپر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجس عذاب، وغضب اور غضب، اتجادلوننی کیا جھگڑتے ہو تم مجھ سے، فی اسماء ان ناموں میں، سمیتموہا جو رکھ لیے ہیں تم نے، تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے، بہا اس کے لیے، من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا پس منتظر رہو، انی بے شک میں، معکم میں بھی تمہارے ساتھ، منتظر ہوں، من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں، انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے، ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔
یعنی قوم کے سرداروں کو ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تمہاری سرکشی اور تمہاری یہ گستاخی بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے تو بس سمجھ لو کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ رہی تمہارے معبودوں کی بات جن میں سے تم کسی کو بارش کا دیوتا کہتے ہو، کسی کو ہواؤں کا، کسی کو فصلوں کا، کسی کو صحت کا، کسی کو مال و دولت کا، تو یہ نام بھی تم نے یا تمہارے باپ دادوں نے خود سے ہی تجویز کیے تھے۔ کسی آسمانی کتاب یا صحیفے میں یہ بالکل بھی مذکور نہیں تھے، کتابوں میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ اللہ نے فلاں قسم کے اختیارات فلاں ہستی کو سونپ دیے ہیں یا فلاں چیز کے اختیارات فلاں ہستی کو سونپ دیے ہیں، بلکہ یہ نام تم لوگوں نے ہی کیا کر لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں۔ اسی طرح آج کل جو دیکھا جائے فلاں بزرگ جو ہے غوث ہے، یعنی غوث کے معنی ہوتے ہیں فریاد رسی کرنے والا، اور فلاں جو ہے وہ داتا ہے، داتا کے معنی کیا ہوتے ہیں، عطا کرنے والا، دینے والا۔ اور اسی طرح فلاں کا نام جو گنج بخش رکھ دیا گیا ہے، اور یعنی کہ فلاں مشکل کشا ہے۔ تو یہ فرق صرف یہ ہے کہ اس دور کے مشرک ایسی صفات کو دیوتاؤں، دیویوں یا فرشتوں یا بعض روحوں کی طرف منسوب کرتے تھے، اور ہمارے زمانے میں یہ صفات جو ہیں یہ بزرگوں کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ ہے وہی چیز جو چاہے وہ بزرگ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ان کو کیا کر لیا ہے، اپنا مشکل کشا بنا لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو اس کے ساتھ شریک ہو۔ فَأَنجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اس کو، والذین اور ان لوگوں کو، معه جو اس کے ساتھ تھے، برحمتٍ اپنی رحمت سے، منا اپنی طرف سے، وقطعنا اور کاٹ ڈالی ہم نے، دابر الجڑ الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وما کانوا اور نہیں تھے وہ، مؤمنین ایمان لانے والوں میں بالکل بھی نہیں تھے۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو قوم عاد پر یہ ٹھنڈی آندھی کا عذاب آیا تھا، یعنی جب اس قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی اور حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا چیلنج دے دیا، تو اب ان پر تیز آندھی کا عذاب آیا جس میں شدید ٹھنڈک تھی، اور یہ آندھی ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی، مسلسل 8 دن 7 راتیں چلتی رہی، اور اس نے اس قوم کے ایک ایک فرد کو ان کے اپنے گھروں ہی کے اندر ہلاک کر ڈالا۔ اور اتنی قوت اور طاقت کا جو گھمنڈ تھا ان لوگوں کو، وہ قوم اپنے گھروں میں یوں گری پڑی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح جس قوم کا نام و نشان ہی صفائے ہستی سے مٹا ڈالا گیا، رہے وہ لوگ جو سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو سیدنا ہود علیہ السلام کو بذریعہ وحی ایسے عذاب کی آمد سے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک احاطے میں محصور ہو گئے تھے، اور یہ احاطہ جو تھا یہ آندھی کی زد سے باہر تھا، تو یہ لوگ محفوظ رہے اور امن میں رہے۔ اور قوم سمود بھی انہی کی نسل سے پیدا ہوئی تھی، جسے عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس قوم کا ذکر آگے آ رہا ہے اگلے رکوع میں، ٹھیک ہے۔ اور الا طرف سمود کی طرف، اخاہم بھائی ان کے، صالحا صالح کو بھیجا، قال اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو، اللہ کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیر اس کے علاوہ، قد تحقیق، جاءتکم آئی ہے تمہارے پاس، بینۃ دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ یہ، ناقۃ یہ اونٹنی ہے، اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیۃ نشانی ہے، فذروھا پس چھوڑ دو اس کو، تأکلوا یہ کھائے، فی الارض زمین میں، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا اور مت تم ہاتھ لگانا اس کو، فیاخذکم ورنہ پکڑ لے گا تم کو، عذاب علیم دردناک عذاب۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی، وہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اب قوم سمود کا علاقہ جو ہے یہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا۔ انہیں قرآن کریم نے اصحاب الحجر بھی کہا ہے۔ حجر ان کے ایک بارونق شہر کا نام تھا جو مدینہ سے تبوک کے راستے میں واقع ہے۔
تو جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مقام حجر پر اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ صحابہ نے جلدی سے وہاں کے کسی کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوندے ہوئے آٹے کو پھینک دینے یا اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا، اور جو پانی مشکوں میں بھرا گیا تھا اسے بہا دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ کنواں بھی دکھایا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لے کر استعمال کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد از جلد وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ گناہ گاروں کی بستیوں میں نہ جایا کرو مگر روتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا کہیں تم پر بھی آن پڑے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کجاوے ہی پر اپنا منہ چادر سے ڈھانک لیا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ قوم بھی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا لوگو ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے فریاد کرنی چاہیے۔ میں تمہارے پروردگار کا رسول ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں، تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو آپ نے پوچھا کیسا معجزہ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پہاڑی سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو، پھر وہ ہمارے سامنے ہی بچہ جنے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو اور تم پر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑ پھٹا، جس سے ایک بہت بڑے قد کی اونٹنی برآمد ہوئی جس نے ان کے سامنے بچہ جنا۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کو آزادانہ چلنے پھرنے دو، کیونکہ یہ تمہارا مطلوبہ معجزہ ہے جو تم نے طلب کیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ یہ جہاں سے چاہے چرتی پھرے، جہاں سے چاہے پانی پیے۔ تو اب صورتحال یہ تھی، ایک تو اس علاقے میں پہلے ہی پانی کی قلت تھی، اور دوسرا یہ لوگ کیا تھے، یہ بڑے یعنی کہ یہ جو اونٹنی تھی یہ قداور تھی، اور ڈول کے ڈول اونٹنی جو تھی ایک دن میں اتنا پانی پی جاتی تھی جتنا ان کے سارے جانور پیتے تھے۔ تو اس لیے سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک باری مقرر کر لو، اس کنویں سے ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں اور ایک دن یہ اونٹنی جسے اللہ نے کیا ہے تمہارے لیے بطور معجزہ بھیجی ہے، یہ پانی پیا کرے گی۔ اور ساتھ بھی انہیں یہ بھی تنبیہ کر دی کہ اگر تم اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرو گے تو اللہ کا سخت عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اس جب جعلکم کیا تم کو خلفاء کیا سردار بنایا، من بعد بعد عاد کے، وبوأکم اور جگہ دی تم کو فی الارض زمین میں، تتخذون تم بنا لیتے ہو، من سہولہا کیا کر لیتے ہو، من سے سہولہا نرم زمین اس کی، قصوراً محل تعمیر کرتے ہو، وتنحتون اور تراش لیتے ہو، جبالا پہاڑوں کو، بیوتن گھر بناتے ہو، یعنی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ فاذکروا پس یاد کرو نعمتیں، آلاء نعمتیں اللہ کی، ولا اور مت تعثوا پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ تو تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر تم محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو قوم سمود جو تھی ان کے قد و قامت یہ بڑے بڑے قد تھے، ان کے عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھیں، اور اگر وہ عام لکڑی کے چھت والے مکان بناتے تو بنانے والے کی زندگی ہی میں وہ کئی بار بوسیدہ ہو کر گر پڑتے تھے۔ عام روایت کے مطابق اس دور میں ان کی عمریں جو تھیں وہ 300 سے 600 سال کے درمیان ہوتی تھیں، اور لکڑی کے مکان زیادہ سے زیادہ 100 سال چلتے پھر بوسیدہ اور کمزور ہو کر گر پڑتے تھے، اس لیے وہ اپنے مکان پہاڑوں میں بناتے، یعنی اعلیٰ درجے کے وہ سنگ تراش تھے، انجینئر تھے، پہاڑوں کو اندر سے تراش کر مکان بنا لیتے تھے جن میں کھڑکیاں، دروازے سب کچھ موجود ہوتا تھا،
اور ان کی پائیداری کی وجہ سے وہ ایک لمبے عرصے تک وہاں پر رہ سکتے تھے، اور کسی ہموار زمین پر مکان بناتے وہ بھی اتنا مضبوط ہوتا جیسے کوئی محل کھڑا کر دیا گیا ہو۔ جب ان لوگوں کی اکثریت اپنا مطلوبہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی تو صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے احسانات یاد کرائے اور فرمایا، قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی تھی تو ان کا حشر تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے، پھر اللہ نے تمہیں ان کا قائم مقام بنایا، یعنی تمہیں ان کی جگہ پر لا کھڑا کیا ہے، تمہیں قوت دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے، خوشحالی دی ہے، تم رہنے کے لیے معمولی گھروں کی بجائے محل بنا کر رہتے ہو، تو اللہ کے ان احسانات کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد پھیلانے کا سبب نہ بنو۔ تو یہاں فساد فی الارض سے مراد کفر اور شرک کو اختیار کرنا ہے۔ انبیاء کی دعوت ہدایت کیا تھی؟ ان کو ٹھکرا دیا انہوں نے، اور دعوت قبول کرنے والوں کا مذاق اڑاتے، ان پر سختیاں کرتے اور ان کے خلاف محاذ آرائیاں کرتے۔ تو ان سب باتوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کہیں ان کی اپنی سرداریاں ختم نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی قوم اہل ایمان کی مخالفت کرتی اور جتنے بھی سردار مخالفت کرتے، انہیں ڈر ایک ہی ہوتا تھا کہ کہیں ہماری سرداریاں ہم سے چھن نہ جائیں۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین، جو استکبروا، جو تکبر کرتے تھے، من قومہ، اس قوم اس کی، للذین، ان لوگوں سے، استضعفوا، ناتواں گنے جاتے تھے، لمن، اس لیے جو آمنا، ایمان لائے تھے، منہم، ان میں سے، اتعلمون، کیا تمہیں علم ہے، انا، یہ کہ صالحا، صالح، مرسل، بھیجا ہوا ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما، اس کے ساتھ جو ارسلا، وہ بھیجا گیا ہے، بھی، ساتھ اس کے، مؤمنون، ہم کیا ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ تو اس کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ قال الذین، تو کہا ان لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا، بے شک ہم، بالذی، اس کے ساتھ جو، آمنتم، تم ایمان لائے ہو، بھی، ساتھ اس کے، کافرون، کفر کرتے ہیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ متکبر لوگ کیا کہنے لگے، تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو، ہم تو اس کے منکرین ہیں۔ تو یہ بھی مذاق کی ایک قسم تھی، یعنی متکبرانہ لوگ جو اپنے آپ کو انتہائی عقل مند سمجھتے تھے، ایمان لانے والے کمزور مسلمانوں سے پوچھتے تھے، بھلا صالح علیہ السلام کی جس دعوت کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم اسے غیر معقول باتیں سمجھتے ہیں، تم انہیں کیسے عقل والی باتیں سمجھ کر ایمان لے آئے ہو؟ تو کمزور مسلمانوں نے اپنی ایمانی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا تھا کہ جس بات کو تم غلط کہتے ہو، ہم اسی کو معقول اور برحق سمجھ کر ایمان لائے ہیں اور اسے واقعی برحق رسول سمجھتے ہیں، اور متکبرانہ لوگ کہتے کہ ہم تو بہرحال تمہاری ان احمقانہ باتوں کو کبھی قبول ہی نہیں کر سکتے۔ فَعَقَرُوا، پس کاٹ ڈالے، ناقۃ، اونٹنی کے جو پاؤں تھے، جو ان کی آگے اس کی وضاحت آتی ہے، یہاں پر لفظ جو استعمال ہوتے ہیں کونچے استعمال ہوتے ہیں، کونچے، ان کو کاٹ ڈالا، وَعْتَوْا، اور سرکشی کی، عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، یا صالح، اے صالح، ائتنا، لے آ ہمارے پاس، بما، جو، تعیدنا، تو وعدہ کرتا تھا ہم سے، ان کنتا، اگر تو ہے، من المرسلین، پیغمبروں میں سے۔ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیں اگر آپ پیغمبر ہیں۔ تو اس قوم نے جس معجزے کا مطالبہ کیا تھا وہ ان کے لیے وبال جان بن گیا تھا، کیونکہ جتنا پانی ان کے تمام جانور پیتے تھے اتنا وہ اکیلے ہی پی جاتی تھی، اور ان کے ہاں پانی کی قلت بھی تھی، تو اس لیے پانی کی باری مقرر کی گئی تھی، اور جتنا سب جانور کھاتے تھے اتنا وہ اکیلی کھا جاتی تھی، مگر وہ اس اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، کیونکہ وہ دل سے یقین کر چکے تھے کہ صالح علیہ السلام سچا پیغمبر ہے، اور اگر ہم نے اس اونٹنی سے کوئی برا سلوک کیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، لیکن دل سے ہر کافر یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس اونٹنی کا وجود ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔
تو آخر کار انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اتفاق رائے سے ان میں سے ایک جو اونچا قداور شخص تھا اور سب سے زیادہ بدبخت انسان، اس نے اس بات کو اپنے ذمے لیا کہ وہ اس اونٹنی کو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ تو ایک دفعہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے درمیان فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کا ایک زور آور، شریر، مضبوط شخص تھا جو اونٹنی زخمی کرنے کی مہم پر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس کا نام قدار بتایا جاتا ہے، قوف دال الف را، اور وہ اپنی قوم میں ایسے ہی تھا جیسے تم میں ابو زمعہ جو سیدنا زبیر بن عوام کا چچا تھا۔ تو اب یہ جو قدار تھا اس کا حلیہ یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ قدار بن سالف، سین الف لام فا، سرخ رنگ کا، نیلی آنکھوں والا، بڑے ڈیل ڈول کا مالک، اور کیا تھا، خود بھی بدکار تھا اور شہر کے مشہور اور معروف 9 بدماشوں کا سردار تھا۔ تو جب اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو اونٹنی نے ایک ہولناک قسم کی چیخ ماری اور دوڑ کر اسی پہاڑ کی طرف چلی گئی جس سے وہ نکلی تھی، اور اس کا بچہ بھی اپنے ماں کے ساتھ چلا گیا، اور یہ دونوں معجزانہ طور پر اسی پہاڑ میں غائب ہو گئے۔ اونٹنی سے نجات پا کر ان لوگوں نے خوشیاں منائیں، اور صالح علیہ السلام نے بذریعہ وحی ان کو اطلاع مل گئی کہ ان لوگوں کو عذاب کی دھمکی دے دیں، اور فرمایا کہ بس اب تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن تم مزے اڑا لو، پھر اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ لیکن قوم نے صالح علیہ السلام کی اس تنبیہ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی، ان کو جھوٹا سمجھا اور کہا کہ جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ اب لے بھی آؤ۔ تو اب سیدنا صالح علیہ السلام کے قتل کی وہ خفیہ طور پر تیاریاں کرنے لگے۔ تو منصوبہ یہ تیار ہوا کہ سب لوگ مل کر آپ کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور مشترکہ طور پر ایک ہی بار حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ بعد میں اگر کوئی پوچھے تو سب قسمیں کھا کر یہ کہہ دیں کہ ہمیں تو اس قصے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو، رجفۃ زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، پس کیا تھا، فجر اٹھے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاسمین زانوں گرے ہوئے، اوندھے پڑے ہوئے۔ تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی ان کے منصوبے کی اطلاع دے دی تھی کہ وہ آپ کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، اور ہجرت کا حکم بھی آ گیا، اور تیسرے دن ان لوگوں کو پہاڑ کی طرف سے ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ اب بارش ہونے والی ہے، مگر یہ بارش برسانے والا بادل نہیں تھا، بلکہ ان کی جانوں پر مسلط ہو جانے والا اللہ کا عذاب تھا، جس میں سیاہ غلیظ طرح کے بخارات ملا ہوا دھواں تھا، ساتھ ہی کسی پہاڑ سے کوئی لاوا پھٹا جس سے شدید زلزلہ آ گیا، اور اس سے ہولناک چیخوں کی آواز بھی آتی رہی جس سے دل دہل جاتے تھے، کان پھٹے جاتے تھے، اور غلیظ دھوئیں نے ان کے جسم کے اندر داخل ہو کر ان کے دلوں اور کلیجوں کو معوف کر دیا اور انہیں سانس تک لینا بھی محال کر دیا، جس سے یہ ساری کی ساری قوم چیخ چیخ کر تڑپ تڑپ کر وہیں ڈھیر ہو گئی، اور اس شدید زلزلے نے ان کے محلات کو کھنڈرات میں بدل دیا، پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات سوائے چند ایک سب چکنا چور ہو گئے۔ تو جب غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے حجر کے مقام پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ کنواں بھی دکھایا جہاں سے اونٹنی پانی پیتی تھی، اور اس درے کو فج الناقۃ کہتے ہیں، فا جیم فج الناقۃ۔ پھر کچھ صحابہ جو تھے ان کے کھنڈرات بطور سیر و تفریح دیکھنے چلے گئے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقامات جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہو، مقام عبرت ہوتے ہیں، وہاں داخل ہو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے داخل ہو، اور وہاں سے جلد نکل جایا کرو، ایسا عذاب تم پر بھی آ جائے گا جو ان پر آیا کرتا تھا۔ فتولا، پس منہ پھرا، عنہم ان سے، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد البتہ تحقیق، ابلغتکم پہنچا دیا تھا میں نے تمہیں، رسالت پیغام، ربی اپنے رب کا، ونصحت اور خیر خواہی کی میں نے، لکم تمہارے لیے، ولیکن اور لیکن، لا تحبون نہیں دوست رکھتے تم ناصحین خیر خواہوں کو۔
اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو حجر جیسے شہر کے کھنڈرات دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شہر کی آبادی جو تھی وہ 4-5 لاکھ کے لگ بھگ ہوگی، مگر ان میں سے صرف 120 آدمی سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو عذاب کی آمد کے وقت سے مطلع کر دیا تھا، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو لے کر وہ فلسطین کا رخ کیا تھا اور جاتے جاتے اپنی قوم کے لوگوں سے نہایت افسوس سے یہ خطاب کیا کہ میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام بھی پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی بھی انتہائی کوشش کی تھی، لیکن تم ان باتوں کا مذاق ہی اڑاتے رہے، اب تم جانو تمہارا کام۔ یہ کہہ کر آپ شہر سے باہر نکلے ہی تھے کہ اس قوم پر عذاب نازل ہو گیا، اور فلسطین پہنچ کر آپ اپنے ساتھیوں سمیت رملہ کے قریب آباد ہو گئے اور کچھ عرصے بعد اسی مقام پر انہوں نے وفات پا دی۔ وَلُوطًا، اب لوط علیہ السلام کے ذکر آ گیا ہے۔ وَلُوطًا، اور لوط کو جب قال کہا لقومہ، اور وَلُوطًا اور لوط کو جب کہا لقومہ اپنی قوم سے، اتأتون کیا کرتے ہو تم، فاحشۃ بے حیائی، ما نہیں، سبقکم کیا پہلے تم سے، بہا اس کو، من احد کسی ایک نے، من العالمین جہانوں میں سے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحاشت والا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں میں نہیں کیا تھا۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے ان کے بھتیجے تھے، ان پر ایمان لائے تھے، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کی تو سیدنا لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہی تھے، اور بطور معاون تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ پھر آپ کو بھی نبوت عطا ہوئی، تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو مصر کی طرف چلے گئے اور سیدنا لوط علیہ السلام کو شرق اردن کی طرف بھیج دیا، شین را قاف الف را دال نون اس کی طرف بھیج دیا، جس کا صدر مقام صدوم نامی شہر تھا، سین دال واو میم۔ یہی سیدنا لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ تھا۔ تو صدوم کا آج کہیں نام و نشان نہیں ملتا، تو گمان یہی ہے کہ یہ شہر جو ہے یہ بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ تو قوم لوط میں دوسری اخلاقی برائیوں کے علاوہ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں ہی سے ان کی پچھلے حصے سے جنسی شہوت پوری کرتے تھے۔ تو اس فحاشی کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا، فحاشت کا یہاں پر نام، اور اس قوم کی نسبت سے، قوم لوط کی نسبت سے ان کا نام جو ہے وہ لواطت پڑ گیا، یعنی اس فحاشی والے کام کا نام لواطت پڑ گیا، یعنی فحاشی کی وہ قسم جس کے خلاف سیدنا لوط علیہ السلام نے جہاد کیا تھا وہ لواطت کہلایا۔ تو ممکن ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کو اولاد کی تربیت اور ان کی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے یہ راہ سجائی ہو۔ آگے ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد دوسرے بدکار لوگ بھی اس فحش مرض میں مبتلا رہے، لیکن کیا ہے، یہ بہت گھناؤنا جرم ہے اور اخلاقی فحاشی ہے۔ یعنی اگر مرد سے اور عورت سے لپٹ کر اپنی جنسی خواہش پوری کر لیں تو جیسے مغربی تہذیب ہے وہ اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتی، اور اسلامی ممالک میں بھی اس فعل کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور آج کل اسلامی ممالک میں بھی یہ کیا جاتا ہے۔ تو آگے اب ان کا پورا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر کیا عذاب آیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو بچایا ہوا ہے۔ انکم بے شک تم لتأتون البتہ تم آتے ہو رجالا مردوں کے پاس شہوتن شہوت سے من دون النساء عورتوں کے علاوہ بلکہ تم ہو قوم ایسی قوم مسرفون حد سے نکلنے والی قوم ہو۔
تم مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے ہو، اس لیے کہ یہ جو فعل ہے یہ فطرت کے بالکل خلاف ہے، اور مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کی ساخت اور ان کی اس فعل بد کی تردید کا کھلا ہوا ثبوت ہے، اور انسانوں کے علاوہ دوسرے جانور، چاہے وہ درندے ہیں، پالتو ہیں، پرندے ہیں، کوئی بھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیں کہ اگر مرد مردوں سے اپنی شہوت کی غرض پوری کر لیں تو ایسے معاشرے میں عورتوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر عورتیں بھی عورتوں سے لپٹ کر یا کسی دوسرے جانور مثلاً کتے وغیرہ سے اپنی شہوت پوری کر لیں تو گویا سارا معاشرہ کیا ہوگا، فحاشی کے سمندر میں ڈوب جائے گا، اور پھر انسان کی نسل آگے کیسے چلے گی؟ تو پھر ایسی قوم کا کیا انجام ہوگا کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں تباہ ہو جائے گی۔ وما اور نہیں کانا تھا جواب قوم ہی اس کی قوم کا، الا مگر یہ کہ قالو وہ کہتے تھے اخرجوہم نکال دو ان کو، من قریتکم کس کو؟ ان کی بستی سے، انہم بے شک وہی اناسن ایک لوگ ہیں، یتطہرون پاک لوگ، یہی لوگ صرف پاک بننا چاہتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس کے آپس میں وہ کیا کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے لوگ، یہ پاک صاف بنتے ہیں۔ یعنی قوم کے اس جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام پر ایمان لانے اور اس بدفعلی سے اجتناب کرنے والے کم ہی لوگ تھے۔ یہ قوم جب اپنی اس بدفعلی کا کوئی عقلی جواز پیش نہ کر سکے تو الزامی جواب پر اتر آئے اور کہنے لگے ہم تو ہوئے گندے لوگ، اور لوط اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ تو بڑے پاک باز رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم گندوں میں کیا کام ہے ان کا، انہیں یہاں سے ان بستی سے نکال دینا چاہیے، اور روز روز کے جھگڑے تاکہ ختم ہو سکیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا مگر امرأتہ مگر اس کی عورت، کانت تھی من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں، وَأَمْطَرْنَا اور برسایا ہم نے علیہم ان پر مطرن بارش، می برسایا، فانظر پس دیکھ کیفا کیوں، کانا ہوا، عاقبت انجام مجرمین گناہ گاروں کا۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی اور وہ عذاب میں رہ گئے تھے، جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا می برسایا، پس چکھو تو صحیح پس دیکھو تو صحیح کہ ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ کیف کان عاقبت المجرمین یعنی فانظر پس دیکھو تو صحیح۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی ان بد کرداروں سے پوری ساز باز رکھتی تھی، گھر میں کوئی مہمان آتا تو فوراً خفیہ طور پر اطلاع کر دیتی اور ان لوگوں کو اس مہمان سے بدکاری کرنے کی ترغیب دیا کرتی تھی۔ تو لہٰذا وہ بھی قوم کے جرم میں برابر کی شریک تھی، اور اسے بھی اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا جو اس قوم پر نازل ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی کی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور لوط علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے یہاں مقیم ہوئے تھے۔ تو اس مقام پر صرف اتنا ہی مذکور ہے کہ اس قوم پر ہم نے بدفعلی اور پھر سرکشی کی وجہ سے ان پر بری طرح بارش برسائی، لیکن قرآن کی دوسری آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، آگے ہم پڑھ بھی لیں گے، کہ اس قوم کی سب بستیوں کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر دے مارا گیا تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے زمین کے اتنے حصے کو زمین سے علیحدہ کر کے اپنے پروں پر اٹھایا، پھر اوپر سے زمین پٹخ دی، اور پھر اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی اور اس طرح اس بدکار قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تو اللہ کا عذاب صرف اسی صورت میں آتا ہے جب معاشرے کی اکثریت اس جرم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کسی جرم کو جب وہ جرم نہ سمجھے یا اسے جائز قرار دینے لگے، یا کچھ افراد کے اس میں مبتلا ہونے پر ہی عذاب نہیں آ جاتا، جب کسی معاشرے کی اکثریت اس جرم میں مبتلا ہو جائے اور اس کے نتائج منفی آنے لگیں، تو اب یہاں پر کیا ہے، یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی، جیسے اس قوم کی نسل میں کمی یا انقطاع بھی عذاب کی قسم ہے۔
اللہ کا عذاب آج بھی مختلف زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں اور ان کی صورتوں میں آتا رہتا ہے، لیکن ہمارے جو ہیں سائنسدان اور جو بڑے دانشور قوم ہیں، اس قوم کے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو طبعی اور تاریخی تبدیلیاں قرار دے دیتے ہیں، اور عوام کا ذہن اس حقیقت کی طرف منتقل ہی نہیں ہونے دیتے جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ وَإِلَىٰ اور طرف مدینہ مدین کے اخاہم بھائی ان کے شعیب کو بھیجا، قال کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیر اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، قد تحقیق جاءتکم آئی ہے تمہارے پاس، بینۃ دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا پس پورا کرو، کیلا ماپ کو، والمیزان اور تول کو، ولا تبخسوا اور مت کم دو، ناسا لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا اور مت تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد اس میں خرابی پیدا نہ کرو، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول کو پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستگی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ تو مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا۔ جو تجارتی قافلے یمن سے ساحل سمندر کے ساتھ راستہ اختیار کر کے شام اور فلسطین جاتے، تو جو قافلے مصر سے اسی غرض کے لیے جاتے کہ وہ ان کے راستے میں پڑتا تھا، بلکہ اس قوم کی بستیاں جو تھیں ان دنوں تجارتی شاہراہوں کے چوراہوں میں واقع تھیں۔ تو یہ علاقہ پورے کا پورا ایک تجارتی مرکز بنا ہوا تھا، اور مدین کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، تو اس نسبت سے انہیں آل مدیان اور ان کے علاقے کو مدین یا مدیان کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ دین ابراہیمی ہی کے اتباع کا دعویٰ کرتے تھے، مگر مرور زمانے کی وجہ سے ان میں کئی اعتقادی اور اخلاقی بیماریاں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ اعتقادی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی تو شرک تھا، جو اکثر قوموں میں پایا جاتا رہا ہے، اور شرک کا اصل سبب اللہ کی حقیقی معرفت سے جہالت ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی معرفت کو جو نہیں پہچانتا وہی شرک کرتا ہے۔ اور اخلاقی بیماری ان میں یہ تھی کہ اپنے تجارتی کاروبار میں ہر طرح کی ہیرا پھیری کرتے تھے، جھوٹ بول کر مال بیچنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کسی کو دیتے وقت کم دینا یا لیتے وقت زیادہ لے لینا، یعنی غرض تجارت جو تھا ہر طرح کی بددیانتی کا مرکز تھا، ہر طرح کی بددیانتی کی جاتی تھی، چیز دیتے وقت ناپ یا تول میں کیے گئے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے، جس سے لینے والے کو ایسے ہتھ کنڈے ہوتے کہ اسے لینے والے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ مطلوبہ چیز کم ملی ہے یا اس کے الٹ یا زیادہ ملی ہے، تو یعنی لین دین میں جو ہیرا پھیری کرتے تھے۔ تو یہ وہی سیدنا شعیب علیہ السلام ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو 10 سال تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تربیت میں رہے تھے۔ آپ پہلے نبی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد اہل مدین کی طرف بھیجے گئے، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار سمجھتے تھے، تو لہٰذا سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں مخاطب بھی اسی بات کا لحاظ کرتے ہوئے کیا اور فرمایا کہ تمہارے پاس واضح دلیل یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور تعلیمات آ چکی ہیں، پھر تم کیسے شرک میں مبتلا ہو گئے؟ یہ تجارتی لین دین میں دغا بازیاں کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ اور اس کے بندوں دونوں کے حقوق تلف کر کے زمین میں فساد کیوں پھیلا رہے ہو؟ وَلَا تَقْعُدُوا اور مت بیٹھا کرو بِكُلِّ صِرَاطٍ ہر راہ میں تُوعِدُونَ ڈراتے ہوئے وَتَصُدُّونَ اور بند کرتے ہو عن سبیل اللہ کے راستے سے من آمن بہ جو ایمان لایا ہے اس کے ساتھ وَتَبْغُونَہَا اور چاہتے ہو اس میں عوجاً کجی وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اذ کنتم اگر تھے تم قلیلاً تھوڑے بھی فَكَثَّرَكُم
फ़क़त तराकुम पस बहुत किया तुमको वानज़ुरू और देखो कैफ़ा कैसा काना हुआ आक़िबतु अंजाम मुफ़सिदीन फ़साद करने वालों का। और तुम सड़कों पर इस गर्ज से मत बैठा करो, तुम रास्तों में इस गर्ज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह के रास्ते से रोको और अल्लाह के रास्ते में कजी तलाश करते रहो। और इस हालत को याद करो जब तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुमको ज़्यादा किया और देखो कि कैसा अंजाम हुआ फ़साद करने वालों का। तो इसका एक मतलब तो ये है कि तिजारती रास्तों पर बैठकर उन काफिलों को लूटने के दर पे ना हो जाओ। फिर ये लूटना भी कई तरह का होता था। एक तो इसकी आम सूरत ये है कि किसी कमज़ोर का माल छीन लिया जाता और दूसरे तिजारती मंडी में पहुंचने से पहले उस माल का सौदा कर लिया जाता, और यानी हेरा फेरी, मंडी के भी भाव की भी हेरा फेरी की उनको खबर ही नहीं होती थी। और इसी तरह फरेब के साथ गुजरने वालों से सस्ता माल ले लेना भी लूटने के मुतरादिफ है। उनसे सस्ता माल ले लेना और कहाँ जाकर, मंडी में जाकर उसे महंगे दामों फरोख्त करना और ऐसी हेरा फेरी करना कि उसका मुनाफा खुद रखना और उनको कम माल ला के देना कि ये लो, ये इतना तुम्हारा जो है ये बन गया। तो यानी उन ताजिरों को क्या है, एक तरह का ब्लैकमेल ना किया करो। दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि जो लोग नबी पर ईमान लाना चाहते हैं उन्हें डराओ धमकाओ नहीं, या उनके जहनों में शको शुबहात करके नबी की बताई हुई सीधी राह में टेढ़ पैदा मत करो, जैसा कि अंबिया के मुखालिफिन हर ज़माने में ऐसी हरकतें करते और चालें करते आए थे। तो मुशरिकीन मक्का ने भी आपकी राह रोकने के लिए ऐसे बेशुमार हरबे इस्तेमाल किए थे। व इन काना, और अगर है ताइफतुन एक जमात मिनकुम तुम में से, आमनु ईमान लाई बिल्लज़ी उस पर जो उर्सिलत भेजा गया हूँ बिही साथ उसके, व ताइफतुन और एक जमात लम युमिनु नहीं ईमान लाई फस्बिरु पस सबर करो, हत्ता यहाँ तक कि यहकुम अल्लाह हुक्म करे अल्लाह बैनना हमारे दरमियान, वाहुआ और वो खैरुल हाकिमीन वो बेहतर है हुक्म करने वालों में। और अगर तुम में से कुछ लोग उस हुक्म पर जिसको देकर मैं भेजा गया हूँ ईमान ले आए हैं और कुछ ईमान नहीं लाए, तो ठहर जाओ यहाँ तक कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह फैसला किए देता है और वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है। तो शहर में दाखिल होने वाले रास्तों पर उन लोगों के बैठने के दो मकसद होते थे। एक तो ये कि वो मुसाफिरों और राहगीरों को लूट लेते, और दूसरा जो लोग शहर में आना चाहते उन्हें सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाने से रोकते थे और बहकाते थे, धमकाते थे, कहते थे कि ये शख्स दगाबाज है, फरेबी है, इसका कहना ना मानना, उसकी चालों में ना आना, उसकी तालीम और शरीयत के सैकड़ों किस्म के जाहिलाना ऐब उन पर लगा देते। तो सैयदना अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले क्या होते थे, वो सख्तियाँ करते थे उन लोगों पर और वो उनके दीन से क्या करते थे, बाज रखते थे। तो सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बड़े नरम अल्फाज में पहले अल्लाह के उन पर एहसानात याद दिलाए, फिर फरमाया कि अगर चंद लोग ईमान ले आए हैं तो उन्हें परेशान क्यों करते हो, तुम में से जो झूठा है अल्लाह उसे खुद निमट लेगा, थोड़ी देर सब्र तो करो।